बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज एक ऐसे मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं जो हंगामी हालात के लिए, दिफाई मामलात के लिए और आम आदमी की जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई अहम है, और वो है तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको हर वक्त चाहिए। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बाकी आर्मीज की तरह उसकी गाड़ियां, उसके टैंक, उसकी तोपें, ये सब कुछ इसके लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल की गाड़ियों के लिए डीजल चाहिए। और अगर ये मुल्क में मफकूद हो, ना मौजूद हो, तो आर्मी का अपना रिजर्व जो है, जो कि रखा जाता है जंग के लिए, वो इस्तेमाल हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर जंग थोड़ी लंबी हो जाती है तो क्या बनेगा। और फिर अवाम में जो कोहराम, और उसके साथ साथ ये है कि आपकी एसेंशियल सर्विसेज, आपकी बिजली के कारखाने, चीजें ये सब चलनी है, और इसमें यही फ्यूल इस्तेमाल होना है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि इस साल जून के महीने में शदीद किस्म का बहरान पैदा हुआ तेल का, और मुल्क में तेल मिलना बंद हो गया। सवाए पीएसओ के बाद पेट्रोल पंप से आपको मिलता था, उसके अलावा बाकी सब जगहों पे तेल नहीं था। लोग लाइनों में लगे हुए धक्के खा के कुछ थोड़ा बहुत पीएसओ के पेट्रोल पंप से लेते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी मेरा ख्याल है शायद ही कोई पेट्रोल पंप हो जो बेच रहा हो। और अगर कहीं किसी के पास था तो उसने लूट मार की, महंगे दामों बेचा और कमाई की। इन हालात में जब मुल्क में बहुत शोर शराबा मचा और वावेला हुआ, तो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने इसका नोटिस लिया, बाद में एक इंक्वायरी ऑर्डर की, और उन्होंने कहा कि ये मालूम किया जाए कि ये आखिर हुआ क्या। मुल्क में तो पेट्रोल मौजूद होना चाहिए था। अगर बाहर से आप खरीदते नहीं है, कम खरीदा है, तब भी आप पेट्रोल खरीद के तो अपने जखीरा अंदोजी करते हैं, जखीरे में रखते हैं ताकि मुल्क के अंदर मौजूद हो। तो हुआ क्या, चुनाचे कमेटी, एडिशनल डीजी एफआईए की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बनाई गई, और उन्होंने तहकीकात की, जो कि रिपोर्ट अब आ गई, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस के ही हुक्म पे उसको पब्लिक कर दिया गया, और आप लोगों ने मीडिया में देखी भी होगी। उसके चंद एक नुकात जो चीदा चीदा है वो मैं जिक्र कर देता हूं, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारे मुल्क के हालात हैं क्या। ओगरा जो कि कंट्रोल करता है ये सारा बिजनेस, 2002 में ओगरा बनाया गया, लेकिन वो एडहॉक अरेंजमेंट के तहत चलता रहा। उसके असल कवानीन जिनके तहत उन्होंने काम करना है वो 2016 में बनाए गए। अब आप सोचिए कि कितने अरसे तक हमने इस अदारे को, जो कि इंतहाई अहम अदारा था, इसको इस तरह चलते रहने दिया। अब जो कवानीन बनाए गए उसके तहत इन कंपनियों को जो कि तेल बेचती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिन्हें हम कहते हैं, ये कंपनियां जो हैं, इनको, इनके लिए मैंडेटरी है कि हर कंपनी अपने पास जो उसका मार्केट शेयर है उसके मुताबिक वो 20 दिन का रिजर्व रखे अपने पास। अब 20 दिन का रिजर्व रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि वो अपनी स्टोरेज बनाएं। स्टोरेज टैंक्स होते हैं। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तेल की, तो आपने बेचना है, आपका अपना स्टोरेज होनी चाहिए, उसमें पड़ा हो, वहां से आपकी गाड़ियां लें और पेट्रोल पंप के ऊपर डिलीवर करें। लेकिन ये काम हुआ नहीं। यानी जो कंपनियां बेच रही हैं तेल, उनमें से रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 25 कंपनियों के पास तो तेल का जखीरा करने का इंतजाम ही नहीं है, उन्होंने अपने जखीरे ही नहीं बनाए हुए। अब आप सोचिए कि फिर उनको कारोबार करने की इजाजत कैसे दी गई हुई है। अगर वो रख नहीं सकते, अगर उनके पास जखीरा नहीं है, तो ये तो इतनी बड़ी एक कोताही है। किसी ने जाके चेक करना होता है, देखना होता है, जखीरा देखना है कि उनके पास टैंक्स हैं, ये जखीरा करने की कोई जगह है। अगर इंतजामात नहीं हैं तो फिर क्यों उनको इजाजत दी कि वो कारोबार करते फिरते नजर आए। तो एक तो ये इशू था। अब चीज ये हुई कि उस जमाने में कोरोना की वजह से तेल की डिमांड कम होनी शुरू हुई मार्केट में, और तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई। अब ये कंपनियां जो हैं, इन्होंने तेल जो रखा हुआ था अपने पास वो नहीं बेचा, क्योंकि कीमतें कम हो रही थी, और नया मार्केट से खरीदने का या बाहर से जो तेल इंपोर्ट करना था उसके लिए मुंतजर रही कि तेल की कीमतें कम होती जाएं, कम होती जाएं, तो इतनी कम हो जाएं पता नहीं कहां चली जाएंगी,
تو پھر ہم تیل خریدیں گے، اور یہی اسی انتظار میں رہے کہ تیل کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئیں۔ اب جب تیل کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہوئیں تو اس اسنا میں پی ایس او نے تو تیل منگوایا، لیکن باقی کمپنیوں نے تیل نہیں منگوایا، اور جو تیل ان کے پاس تھا اس کا یہ سوچا کہ اس کو اب قیمت بڑھ جائے تو پھر بیچا جائے گا۔ ان حالات میں لازمی بات ہے کہ تیل کی ایک قلت مارکیٹ میں آ گئی اور ہمارے لوگوں کو مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اب یہ اوگرا کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیک کرتے، دیکھتے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، کہاں پہ تیل ذخیروں میں موجود ہے اور باہر نہیں لایا جا رہا، یا جو کمپنیاں تیل ذخیرہ نہیں کر سکیں ان کے اوپر کو فائن ہوتے، ان کو پکڑا جاتا۔ اوگرا نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اوگرا منسٹری پہ ڈالتا رہا، منسٹری اوگرا پہ ڈالتی رہی، اور میرے خیال میں منسٹری اور اوگرا دونوں ہی اس جرم میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے عوام کو خواری اٹھانی پڑی اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی پڑا۔ اب کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2002 میں جب اوگرا معرض وجود میں آیا تو اس وقت تیل کی کمپنیاں جو تھیں وہ صرف 4 تیل کی کمپنیاں تھیں، اور وہ پورے پاکستان میں تیل کا بزنس بھی کر رہی تھیں، تیل مہیا کر رہی تھیں۔ اب 66 کمپنیاں ہیں، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہر وہ بااثر شخص جو اس ملک میں کوئی حیثیت رکھتا ہے، سیاسی اثر رسوخ رکھتا ہے، اس کی یا اس کے گروپ کی ایک آدھ کمپنی موجود ہے۔ 66 کمپنیوں کا یہاں پہ موجود ہونا، اور پھر ملک میں تیل کی قلت ہو، یہ اس سے بڑی اور ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جو اور بڑی ایک حیران کن بات ہے جو رپورٹ میں بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب کمپنیاں اپنے کاروبار میں خسارہ دکھا رہی ہیں۔ خسارہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس کوئی نہیں دے رہے، ٹیکس تو پروفٹ پہ آئے گا، آپ کی آمدن ہوگی تو آپ ٹیکس دیں گے، اگر آمدن نہیں ہے، گھاٹا، تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے۔ لیکن اگر اتنا ہی گھاٹا ہے، یہ خسارے پہ چل رہی ہیں، تو یہ کوئی خیراتی کام نہیں ہے۔ 66 کمپنیاں کیوں موجود ہیں پھر ملک میں؟ پھر تو بند ہو جانا چاہیے تھا تیل کا کاروبار، ان کو چاہیے تھا کہ خسارے کی وجہ سے کمپنیاں بند کر دیتے، لیکن کمپنیاں چل رہی ہیں، خسارہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر ہے، جس کو ٹیکس نہیں جاتا ہوگا، وہ بھی نہیں پوچھتا، کوئی ادارہ، منسٹری، کوئی اوگرا کو چیک نہیں کرتا کہ بھئی یہ کاروبار ہے کیا، کہ یہاں پہ کمپنیاں جو ہیں وہ منمانیاں کر رہی ہیں۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی کچھ وجہ موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں اس طرح ملک کو تقریباً 250 ارب روپے کا نقصان پہنچاتی رہی ہیں سالانہ۔ اب سوچئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، سالانہ 250 ارب روپے کا نقصان۔ اور یہ نقصان جو ہوتا ہے، در حقیقت تو ان کو منافع ہے، لیکن ملی بھگت یہ ہے کہ اوگرا کے اور منسٹری کے آفیسرز ان سے ملے ہوئے ہیں۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے ایک سیکشن افسر جو انہوں نے رپورٹ میں دیا ہے، اس کا صرف کام ایک ہی ہے کہ وہ تیل کی کمپنیوں سے رشوت کے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور آ کے پھر باقی آفسرز میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کے نام نہیں ہیں، کون، کیا، کس نے کیا، کیسے، لیکن رپورٹ میں موجود ہے۔ اب یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نالائکی، بد انتظامی، کام کی سمجھ نہ ہونا، یہ ایک اور ایشو ہے جس کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اوگرا جو کہ پیورلی آئل اور گیس کا کاروبار ملک کا کنٹرول کرتا ہے، اس کے ذخیرے رکھنا، امپورٹ کرنا، اس کا جو ہیڈ ہے ڈی جی اوگرا، وہ ایک آئل یعنی پیٹرولیم انجینئر ہونا چاہیے۔ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ تیل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ وہ سارا سمجھتا ہے کہ ریفائنری، جو آئل ڈرلنگ ہے، اس کا کام، کہاں سے تیل آئے گا، باہر سے منگوانا، اس کے بزنس۔ لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہاں جو ڈی جی اوگرا ہے، وہ رپورٹ کے مطابق ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں۔ کیا اس شخص سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تیل کے اتنے وسیع ملک پورے کی سپلائی کے کام کو سمجھتا ہوگا، اور وہ واقعی اوگرا کو ایک پروفیشنل لائنز پہ چلاتا ہوگا؟ ایسی تباہی میں نے کہیں نہیں دیکھی، جہاں نہ میرٹ، نہ کوالیفیکیشن، اور
یہ لازمی بات ہے کہ اس کو اپوائنٹ کرنے والے کوئی اثر رسوخ کے لوگ جن کا وہ عزیز و قارب رشتہ دار ہوگا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو اوگرا کا ڈی جی تھا وہ ایک وکیل تھا، اور وہ مرحوم جو جہانگیر بدر تھے ان کا غالباً وہ سالہ تھا، اس کو لگایا ہوا تھا ڈی جی۔ لازمی بات ہے کہ اس کو کیا پتا تھا، وکیل آدمی تھا۔ اب یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ادارے تو برباد ہو جاتے ہیں، اداروں کا تو کچھ نہیں بچتا۔ اب کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ جو انکوائری ہے اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ 23 ارب روپے کی کوئی ہیرا پھیری کی گئی، اور یہ 23 ارب روپے کا کیس جو ہے یہ غالباً نیب کے حوالے کیا گیا۔ اور اب آپ نیب کے حالات دیکھیں، جو ہم توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میگا کرپشن کے کیس، عمران خان بھی روز نعرے لگاتا ہے چھوڑیں گے نہیں این آر او۔ بھائی تم سے این آر او کون مانگتا ہے؟ این آر او ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، لگائیں گے این آر او سارا ان کو وہاں سے ملے گا۔ 23 ارب روپے کی ہیرا پھیری، نیب نے پلی بارگین ان سے کی 1.25 ارب روپے کی، اور 1.25 ارب روپیہ وصول کر کے ان کو کلین چٹ دے دی۔ اب آپ سوچئے کہ ان حالات میں کوئی توقع کر سکتا ہے کہ نیب کے ذریعے کوئی کیس ایسا ہوگا جو کہ پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور دیکھیے ظلم، کہ انہی دنوں میں جب یہ قلت تھی اور جہاز ایک کس کمپنی کا تھا کن کا میرے پاس یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک جہاز 60,000 ٹن تیل لے کے آیا، اور یہ خبر اندر سے لازماً کسی نے لیک کی ہوگی کہ اگلے 10-12 دن میں ہم ایک دم تیل کی قیمت چڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 جون کو، یعنی 1 جون کا بھی انتظار نہیں کیا، 1 جولائی کا بھی انتظار نہیں کیا، 27 جون کو 20 روپے پر لیٹر تیل کی قیمت بڑھا دی۔ وہ 60,000 ٹن کا تیل کا جہاز بندرگاہ پہ آیا ہوا، اس کو بندرگاہ سے باہر کھڑا رکھا کہ تیل کی قیمتیں چڑھیں گی، یہ حکومت اعلان کر دے پھر اس کو اندر لائیں گے۔ وہ 60,000 ٹن کا جہاز اندر لایا گیا، جیسے ہی قیمت اناؤنس ہوئی اندر آیا، اس کا آف لوڈ ہوا تیل، اور پرانی سستی قیمتوں پہ خریدا ہوا اس کو 20 روپے پر لیٹر کے حساب سے قیمت چڑھا کے یہاں بیچا گیا۔ آپ سوچئے کہ عوام کی جیبوں پہ کتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ اب یہ جو لوٹ مار ہوئی، اس پہ آپ دیکھیے کہ کسی نے اس کی انکوائری نہیں کی، پوچھا نہیں کہ جناب پرائم منسٹر کا ایک ایڈوائزر وہاں بیٹھا ہوا ہے، ندیم بابر صاحب ہیں، اتنی متنازع شخصیت، سارا ملک اس پہ روتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خود اس کے مفادات اس میں شامل ہیں، ایک بجلی پیدا کرنے کی اس کی کمپنی ہے، نہ دہندہ بھی غالباً ہے وہ سوئی گیس والوں کا، یہ چیزیں بھی باہر بات نکلتی ہے کی جاتی ہے۔ میرے پاس حتمی اطلاع نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں میں روزانہ سنتا ہوں۔ اگر ایک ایسی متنازع شخصیت ہے تو پرائم منسٹر کی کیا مجبوری ہے کہ اس کو لگا کے رکھا ہوا ہے؟ اور یہ آپ پھر دیکھ لیجئے، کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے کہ 27 جون کو آپ ایک دم سے 20 روپے لیٹر بڑھاتے ہیں، اور یہ 60,000 ٹن کا جہاز باہر پڑا، آپ کو پتا نہیں تھا؟ اس کو آ کے آپ نے اجازت دے دی کہ وہ نئی قیمت پہ بیچ لے، اور پھر 3-4 دن کا فائدہ کس کو ملا؟ ہمیشہ قیمتیں 1 تاریخ سے بڑھتی ہیں، آپ نے 27 جون کو بڑھا دی۔ اب اسی طرح یہ جو سارا کام چلتا رہا، ان تیل کی کمپنیوں نے قیمتیں اپنی یا اس میں کمائی زیادہ دکھانے کے لیے کرنے کے لیے انہوں نے کاغذوں پہ بہت سیل دکھائی، اور یہ جعلی حکومت کو دھوکہ دیا کہ ہم تو تیل مہیا کرتے رہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ جعلی سیل دکھاتے رہے جو کہ موجود نہیں تھی۔ اسی طرح جو ان کو مینڈیٹری ہے کہ آپ اتنے آؤٹ لیٹس رکھیں گے اور ہر آؤٹ لیٹ کے اوپر اتنا آپ کا تیل موجود ہوگا، وہ بھی پورا نہ کیا۔ وہ آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن کم لکھائے ہوئے ہیں، ہیرا پھیریاں ہر طرف۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیل کا کاروبار اس ملک میں مکمل ترین مافیا کے ہاتھ میں ہے، با اثر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دبا کے لوٹ مار ہے، ملک کا پیسہ کھایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ ملک کے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وقت پہ آپ کے پاس سارا کچھ ہو، نہیں تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور یہ عوام کے لیے بھی، بجلی کے کارخانے اور سب کے لیے یہ ایسا ضروری ہے کہ اگر یہ ملک میں ایک وقت پہ نہ ملے تو ملک میں بہت بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت
प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसका नोटिस ले, ये मामला दबना नहीं चाहिए। यहां दुख यह है इस मुल्क में कि हर चीज जो पकड़ी जाती है उसको बाद में दबा दिया जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इसका क्या हुआ, लेकिन ये चीज दबनी नहीं चाहिए। इसमें इन बड़े लोगों को, आपका मशीर है नदीम बाबर, आपके और लोग आगरा के, ये वो इंक्वायरी ने डाल दिए एक दो लोगों के ऊपर, नहीं, ये सब सजा के मुस्तहिक हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।